मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। गुज़श्ता आयत में ये बात ज़िक्र की गई थी कि यहूदी ये कहा करते थे कि लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील, उम्मियों के मामले में, अनपढ़ों के मामले में हमारे ऊपर कोई राह, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और इसकी निस्बत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ किया करते थे, गोया कि अल्लाह का फ़रमान है, हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इजाज़त दे रखी है कि बाकी अक़वाम, अनपढ़ जाहिल किस्म के जो लोग हैं उनके ऊपर, तुमको, तुम्हारे ऊपर उनके बारे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं है। ये बात सिरे से गलत है कि ये दावा किया जाए कि उम्मीयीन के बारे में हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हकीकत हाल क्या है, मन औफ़ा बिअहदिही, जिसने पूरा किया अपना अहद, वत्तक़ा और परहेज़गारी इख्तियार की, गुनाह से बच गया, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, तो अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं परहेज़गारी इख्तियार करने वाले को। क्यों नहीं, जिसने पूरा किया अपना अहद और तक़वा इख्तियार किया, बेशक अल्लाह पसंद करता है परहेज़गारों को। जिसने अपना अहद पूरा किया, अहद दो लोगों के दरमियान होता है, फ़रीक़ैन के दरमियान होता है, वादा एक तरफ़ा होता है। मैंने आपसे किसी चीज़ का वादा कर लिया, ये एक तरफ़ा वादा है, या आपने कर लिया। एक तरफ़ा जो अहद पैमान है वो वादा कहलाता है, और जो तरफ़ैन से होता है वो अहद कहलाता है, उसमें दोनों तरफ से कोई बात तय की जाती है। तो जिसने पूरा किया अपना अहद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान अहद करके आया है, अहद अलस्तु, आलम अरवाह में हमने अल्लाह ताला से अहद किया। उसके अंदर अल्लाह के अहकाम को मानना, वक्त के पैगंबर की बात को मानना, और अब वक्त के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो क़यामत तक के लिए हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो जो पूरा करे अपने अहद को, वो अहद जो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किया हुआ है, और वो अहद भी जो इंसान इंसान के साथ करता है, मुआमलात का जो अहद होता है, जो अमानतों की अदायगी होती है। अहद आदमी का अल्लाह के साथ या इंसान का इंसान के साथ। वत्तक़ा और परहेज़गारी इख्तियार करें। तक़वा कहते हैं गुनाह से बचने को, गुनाह से बचना। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं परहेज़गारी इख्तियार करने वालों को। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यश्तरूना, यश्तरूना यस्तब्दिलूना के माना में है, वो लोग जो बदले में ले लेते हैं, मुआवज़ा ले लेते हैं, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद का, व अयमानिहिम, और अपनी कसमों का, समनन कलीला, कम कीमत। वो लोग जो मुआवज़ा ले लेते हैं, बदला ले लेते हैं, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद के बदले में, और अपनी कसमों के बदले में, समनन कलीला, कम कीमत, समन कीमत, कलीला कम। उलाइका, यही लोग हैं, ला खलाका, कोई हिस्सा नहीं होगा, लहुम, इनका, कोई हिस्सा नहीं होगा इनका, फिल आखिरा, आखिरत में, वला युकल्लिमुहुम, और नहीं कलाम करेगा इनसे अल्लाहु, अल्लाह, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और कलाम नहीं करेगा उनसे अल्लाह, वला यंजुरु, और नहीं देखेगा, इलैहिम, उनकी तरफ, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, और नहीं देखेगा उनकी तरफ यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना उनका तज़किया करेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना उनका तज़किया करेगा।
اولئکا یہی لوگ ہیں لا خلاق لہم کہ کوئی حصہ نہیں لہم ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور کلام نہیں کرے گا ان سے اللہ ولا یکلمہم اللہ اور کلام نہیں کرے گا ان سے اللہ ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ عہد کی بات کی اللہ رب العزت نے کہ جو انسان اپنے عہد کو اور اپنی قسم کو بیچ دیتا ہے اس کا معاوضہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یعنی ان پر کوئی رحم نہیں ہوگا، ولا یزکیہم اور نہ ان کا تزکیہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض یہودی مسلمان ہوئے، نیا نیا اسلام لے کر آئے، پھر کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے، فقر و فاقہ تھا، بدحالی تھی، کعب بن اشرف سے جا کے کہا کہ ہماری مدد کرو۔ وہ کہنے لگا کہ اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کا نبی ہے، تو ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، فقر و فاقہ تھا اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ہمیں موقع دو، کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ و بچار کی اور جا کے پھر کہا کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ کعب بن اشرف نے پھر ان کو نوازا، ان کو 5 سا وہ گندم کے دیے اور ان کو کپڑے دیے، وہ خوش ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ سچے دل سے ہی اسلام نہ لائے تھے یا لائے تھے اور پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں سے پھر جاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا لینا، قسم کے بدلے میں معاوضہ لے لینا، یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو انسان اس قسم کی معاملات میں جھوٹی قسم اٹھا جاتا ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ قسم، قرآن پاک کی قسم اٹھا جاتے ہیں لوگ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ کچھ حقیر سی چیز ہو اور اس کے بدلے میں ایسا کیا ہو، کہتے تب بھی یہی حکم ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو عہد کا توڑنے والا ہو اور اپنی قسموں کا معاوضہ لے لیتا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ تھے جن میں سر فہرست کعب بن اشرف خود تھا۔ یہ بڑا بدبخت یہودی تھا اور اس کا پھر خاتمہ کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ سے فرمایا آپ نے کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف کی تکلیف سے نجات دے، کون ہے؟ تو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی اور اس کو جا کر قتل کیا۔ اس کا واقعہ میں تفصیل سے انشاءاللہ کل کے سبق میں بتا دوں گا۔ تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اس بدبخت کو جہنم رسید کرنے کا۔ تو یہ بڑا بدبخت انسان تھا، بہت ستاتا تھا اور مسلمان خواتین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا تھا، عشقیہ اشعار پڑھتا تھا ان کے خلاف اور مذاق اڑاتا تھا۔ بڑا بدبخت قسم کا انسان تھا۔
اور جب اپنی کتاب کی تلاوت کرتا تو اس کو ایسے زبان مروڑ مروڑ کے کرتا کہ مطلب کچھ کا کچھ بیان کرتا، الفاظ کو بدل دیتا اور الفاظ کو ایسے کھینچتا، ایسے مروڑتا کہ مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا، اور ظاہر یہ کرتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی نازل ہوا ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میری تشریح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں۔ ہمارے ہاں وہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک الفاظ کی تحریف ہوتی ہے کہ الفاظ بدل دیے جائیں، ایک ہوتا ہے کہ معنی بدل دیے جائیں۔ اب ہمارے ہاں معنوی تحریف بہت زیادہ ہے، جو مرضی آدمی جس کی زبان پر جو آتا ہے قرآن پاک کے بارے میں وہ کہتے چلا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر ہی قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ ہم پابند ہیں کچھ اصولوں کے، اس لیے اصول تفسیر وضع کیے گئے۔ صحابہ کے منہج سے، ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ سلف صالحین نے قرآن پاک کو جو سمجھا، جو تفسیر اور تشریح بیان کی، ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تفسیر بالرائے یہ ناجائز ہے کہ اپنی رائے سے میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، تو یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ یہودی بھی یہ کام کرتے تھے، آج کے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، فرق تھوڑا سا ہے، وہ الفاظ کو بھی بدل دیتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں الفاظ بدلنے کی تو کسی کو جرأت نہیں ہے، لیکن مفہوم اور معنی ہر آدمی اپنا بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے بعض، وَإِنَّ اور بے شک مِنْهُمْ ان میں سے، لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ ہے، بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، ان میں سے ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ زبانوں کو مروڑتے ہیں، یعنی کتاب کو مروڑ مروڑ کر، زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتابی کتاب سے، تورات سے، کتاب کا حصہ، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ، من الکتاب کتاب سے، حالانکہ وہ تورات کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے تورات کا حصہ ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ۔ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے، زبان اپنی مروڑتا ہے، مطلب کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے اور پھر نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف، تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہیں خوب پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ما کان لبشر مناسب نہیں کسی بشر کے لیے، لائق نہیں کسی بشر کے، ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دے اس کو اللہ، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، اس کتاب کی سمجھ، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول پھر وہ کہے، للناس لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عباد لی میری عبادت کرنے والے، میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونو لیکن ہو جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ، ولیکن لیکن کونو ہو جاؤ، ربانیین ربانی اللہ والے، اللہ کے بندے، بما کنتم تعلمون بسبب اس کے جو تم تعلیم دیا کرتے تھے، الکتابہ کتاب کی، باوجہ اس کے جو تم تعلیم دیا کرتے تھے کتاب کی، و بما اور بسبب اس کے کنتم تدرسون کہ جو تم پڑھا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسے عبادت کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ایمان کی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسے عبادت کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی بات کہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائے۔ نبی کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنی طرف بلانا نہیں ہے۔ کوئی نبی ایسے کیسے کر سکتے؟ کوئی حکومت جب کسی کو اپنا سفیر بناتی ہے، اپنا نمائندہ بناتی ہے،
تو اس انسان کو بناتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغاوت کے اثرات نہیں پائے جاتے۔ اگر حکومت کو یہ پتہ ہو، ریاست کو، کہ یہ آدمی دوسرے ملک میں جا کے ہماری ریاست کی ترجمانی کرنے کے بجائے بغاوت کرے گا تو اسے سفیر بنا کر کون بھیجے گا؟ تو ریاستوں سے تو غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ دلوں کے حال نہیں جانتے اور چناؤ میں غلطی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات پوشیدہ ہو، غداری کا جذبہ پایا جاتا ہو، لیکن وہ ظاہر نہ کرے اور پتہ نہ چلے ریاست کو، وہاں جا کے ظاہر ہو۔ لیکن اللہ رب العزت تو علیم ہے، خبیر ہے، ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنا پیغمبر کسی کو بھیجتا ہے، بناتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں بناتا کہ وہ جا کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ کسی پیغمبر کے یہ لائق نہیں، شایان شان نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اگر لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ خود ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بعض مسلمانوں نے بھی حضور علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں، کچھ تو امتیاز ہونا چاہیے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آیا کریں تو آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں دی، اور ساتھ میں یہ آیات نازل ہوئیں، یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بتا دیا کہ کسی کے لیے یہ، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، شایان شان نہیں کہ وہ اپنی عبادت کروائے۔ حالانکہ وہ عبادت نہیں تھی، وہ سجدہ تعظیمی ہونا تھا، لیکن صورتاً چونکہ وہ نبی کی عبادت نظر آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے زندگی میں تاکید فرمائی کہ جیسے پہلے لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، سجدہ گاہ، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور ایک اتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اتنا احترام سکھایا ہے، اتنے ذمہ داری ہے، اتنے حقوق ہیں۔ اس کے بدلے میں عورت کے بھی بے شمار حقوق ہیں۔ جب عورت کے حق کی بات کی جاتی ہے، شوہر کے حق کی، کہ عورت کے ذمہ شوہر کا یہ حق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے ذمہ بھی بے تحاشا حقوق ڈالے ہیں۔ تو اب معاشرے میں نہ تو شوہر اپنے حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، اور بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ جو اپنے اپنے حقوق کی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس نے معاشرے کو میدان جنگ و جدل بنا دیا ہے، یہ میدان کارزار بن گیا ہے۔ انسان کو حق مانگنے کے بجائے حق دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر حق مانگیں گے تو حق نہیں ملے گا، جھگڑا ملے گا، لڑائی ملے گی، اور اگر حق دیں گے تو بدلے میں حقوق ملیں گے، ایک حق کے بدلے میں بہت سے حقوق ملیں گے۔ اس لیے حق دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ذمے کیا حقوق ہیں ہم وہ ادا کریں، آگے والے سے حقوق کا مطالبہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ ما کان لبشرین، مناسب نہیں کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ دے اس کو اللہ الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، کتاب کی سمجھ، فہم، والنبوۃ، اور نبوت، ثم یقولا، پھر وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادن، بندے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ بلکہ وہ کیا کہے گا، ولیکن، وہ یہ کہے گا، ولیکن کونو، لیکن ہو جاؤ، ربانیین، ربانی، اللہ والے۔ اس لیے جو نیک علماء ہوتے ہیں ان کو علماء ربانیین اور علماء حقہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ جو تم تعلیم دیتے تھے کتاب کی، تم تو خود کتاب کو پڑھاتے ہو، اس کی تعلیم دیتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے جو تم پڑھتے ہو، تمہارا کام تو پڑھنا پڑھانا ہے، تمہیں ہر بات کی سمجھ ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ،
بجائے اس کے کہ خود اپنے آپ کی عبادت کروانے والے۔ ایک تو وہ اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ لوگوں کو اپنا بندہ بننے کا کہے، ولا یامرکم، اور نہ وہ حکم دے گا تم کو ان تتخذوا، کہ تم بنا لو الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب، معبود۔ کہتے ہیں نہ تو وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائے گا اور نہ ملائکہ اور نبیوں کی طرف بلائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ نبیوں کو معبود بنا لو یا فرشتوں کو۔ ولا یامرکم، اور وہ حکم نہیں دے گا تم کو ان تتخذوا، یہ کہ تم بنا لو الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب کی جمع ارباب، رب، معبود۔ ایامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر وہ تمہیں کفر کی طرف دھکیلے گا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبیوں کے اوپر یہ الزام تراشی ہے، ان کے اوپر یہ بہتان ہے، اور تم نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا ہے۔ عہد و پیمان کو توڑنے والے اور اس کے بدلے میں دنیا کا معاوضہ طلب کرنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کی پاکیزگی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ زبانیں مروڑ مروڑ کر بات کرنے والے، اور تورات کے مفہوم کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے، الفاظ کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھر اس کی نسبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنا، یہ سارے کام یہودیوں میں سے بعض لوگوں کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر اور انبیاء کے اوپر ایسی بہتان تراشی ان کا عام وتیرہ رہا ہے۔ بھلا کسی نبی کے لیے کیسے مناسب ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری طرف آؤ، میرے بندے بن جاؤ؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ربانیین ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں ملائکہ کی طرف اور نبیوں کی طرف بلائے اور کہے کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔